11वीं शरीफ के सिलसिले में हम आज कुछ जानेंगे। ये 11वीं शरीफ है क्या और किसी के नाम पर ये किया जाता है और इस्लामी नुक्ते नज़र से इसकी क्या हकीकत है, क्या ये दुरुस्त है या नहीं है। तो देखिए, सबसे जो बुनियादी बात है इसमें, ये 11वीं जो किया जाता है, हर महीने की जो कमरी तारीख़ है ना, उसकी 11वीं तारीख़ को, अरबी महीना की 11वीं तारीख़ को ये 11वीं का नाम दिया जाता है। और ख़ास करके रबीउल आखिर, रबीउल अव्वल अभी गुज़रा है ना, रबीउल अव्वल में क्या करते हैं लोग, ईद मिलादुन नबी मनाते हैं 12 को। ये रबीउल आखिर है। रबीउल अव्वल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मनाते हैं। रबीउल आखिर में ख़ास करके शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से खुसूसी तौर से एहतमाम किया जाता है रबीउल आखिर के 11वीं तारीख़ को। यहाँ हम शुरू में इतना जान लेते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह या रहमतुल्लाहि अलैह, ये बड़े पाए के आलिम गुज़रे हैं और बहुत इल्मी शख्सियत थी इनकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में इनको भेजा, इन्होंने अल्लाह के दीन को सीखा और दीन की खिदमत की। इनकी शख्सियत पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो भी बंदे हैं, जो ईमान वाले हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, दुश्मनी नहीं करते। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो कि 471 या 470 हिजरी में ये पैदा हुए और 561 में इनका इंतकाल हुआ और 8 रबीउल अव्वल को, ये क्या नाम है, रबीउल आखिर को ये इंतकाल किए, 8 रबीउल आखिर को। चूँकि 11वीं मनाते हैं ना, तो चूँकि इनकी वफ़ात या इनका जो इंतकाल हुआ ना, इस सिलसिले में काफ़ी इख्तिलाफ है कि किस तारीख़ को इनका इंतकाल हुआ। तो अब जो लोग 11 मनाते हैं 11वीं, तो 11वीं का नाम दे करके उस दिन खुसूसी तौर से उनके नाम से नज़र नियाज करते हैं और फातिहा ख़ानी करते हैं, सलात व सलाम पढ़ते हैं, बहुत कुछ होता है जिसको हम कुछ जानेंगे। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के इनकी बहुत सारी किताबें हैं, जैसा कि माल्ले अल-गुनियतु लितालिबिल हक़, जिसको गुनियतु तालिबीन कहा जाता है, फुतूहुल गैब है, अल-फतहुर रब्बानी, वल फैज़ुर रहमानी, ये सब किताब है। इनकी किताब पढ़ें आप तो आपको पता चलेगा कि इनका अक़ीदा कैसा था, इनका मनहज क्या था और ये किस चीज़ की तालीम देते थे। आज जो लोग करते हैं ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से या इनके नाम पर जो कुछ भी करते हैं या उनकी ज़ात में जो भी गुलू हो रहा है ना, अगर इनकी किताबों को अगर पढ़े होते लोग तो ऐसा हरगिज़ नहीं करते। और ये थे हम्बली, जैसा कि मज़ाहिब 4 हैं ना, मंसूब जो है इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, तो ये इमाम अहमद बिन हम्बल की तरफ मंसूब हुए, हम्बली कहलाएं ये। इन्होंने, आप इनकी किताबें पढ़ें तो इन्होंने ये कहा, यानी मैं खुलासा सिर्फ बताता हूँ कि किताब व सुन्नत को ही असल समझो और इसी के हिसाब से ज़िंदगी गुजारना, और इसी में नजात है, इसी में कामयाबी है। इन्होंने बिदात से सख्ती से रोका है कि दीन के अंदर बिदात मत ईजाद करना, सल्फ़े सालेहीन का जो तरीक़ा है उसके हिसाब से चलना, बिदअतियों से दूर रहना, बिदअतियों की पहचान उन्होंने ज़िक्र किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही अपना रब मानना, उसकी ही इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, जब मदद की ज़रूरत हो तो उससे मांगना, मदद की ज़रूरत हो तो उसी से मांगना, उसके अलावा किसी और से मदद मत मांगना। तवक्कुल की जब बात आए, भरोसा की बात आए तो उसी पर तवक्कुल करना, उसके अलावा किसी और पर तवक्कुल ना करना। इनकी तालीमात में आप जाएंगे तो बिल्कुल खालिस आपको तौहीद मिलेगी, खालिस तौहीद है। लेकिन आज लोगों ने इस तरह से गलत मलत कर दिया है कि लोगों को असल तौहीद से फेर करके गुमराही और जलालत की तरफ ले गया है और लोग बड़ी तेज़ी से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मेरे भाई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ताल्लुक़ से जो लोगों में कुछ बयान किया जाता है और जो कुछ इनके हवाले से कि ये
غوث اعظم تھے، یہ دستگیر تھے، یہ غریب نواز تھے، یہ فنا نواز تھے، یہ فلاں کو نوازنے والا ہے، اسی لیے ان کے نام پہ خرافات ہوتے ہیں، لوگ خرافات کرتے ہیں۔ یہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ دیکھیے ہمارا یہ منہج اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں نا ہم ان سے دوستی کرتے ہیں، دشمنی نہیں کرتے ہیں۔ جو بھی جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے جو دوست ہیں، جو ولی ہیں، ان کے لیے کوئی خوف والی بات نہیں ہے، یعنی نہ تو وہ خوف زدہ ہوں گے ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی سے جو دشمنی کرے گا اللہ رب العالمین اسے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں نا، اس سے ہم دوستی کرتے ہیں، اس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی کرے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب ولی جو بھی ہیں، جو بھی ایمان والے ہیں، ہم ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، ہم دشمنی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور کرتے ہیں کہ جن کا جو مقام ہے ان کو ہم اسی مقام پر رکھتے ہیں، اسے نہ تو ہم اوپر کرتے ہیں اور نہ نیچے کرتے ہیں، غلو نہیں کرتے، چونکہ دین کے اندر غلو سے روکا گیا ہے، اسلام نے غلو سے روکا ہے۔ اور یہ ہے کہ انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو آپ اس کے مقام پر رکھیے، اسے نہ تو آپ اوپر لے جائیے نہ نیچے آپ لائیے، جو مقام ہے، جو رتبہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دین کے اندر غلو سے بچو، یاکم والغلو فی الدین، دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے سے روکا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تم سے پہلے کے جو لوگ ہلاک اور برباد ہوئے کس وجہ سے؟ غلو کرنے کی وجہ سے۔ غلو کس کو کہا جاتا ہے؟ حد سے تجاوز کرنے کو۔ کسی کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی رتبہ نہیں ہے، آپ اس مقام پہ یا اس رتبہ پہ لے آ کر کے آپ کھڑا کر دیں، آپ ان چیزوں سے آپ متصف کریں جو اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، ان کی جو شخصیت ہے، وہ اپنی جگہ بالکل حق ہے، لیکن اس کی ذات میں لوگ اس طرح سے غلو کرتے ہیں کہ ان کو ہر کچھ سمجھتے ہیں، حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ غوثیہ نامی نماز بنائے ہوئے ہیں، اور حوالہ یہ دیتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ بات کہی ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، یہ افتراء ہے، ان کی کسی بھی کتاب کے اندر اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہ جھوٹا کذاب جس نے اس بات کو منسوب کیا شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف کہ انہوں نے کہا کہ کسی کو کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو تو مغرب کے بعد عشاء سے پہلے نماز پڑھے اور سورہ فاتحہ پڑھے، ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر 11 قدم کدھر چلے؟ شمال کی طرف۔ شمال کدھر ہے معلوم ہے؟ شمال یعنی بغداد، جو چونکہ مان لے کہ یہ کہاں کے تھے، یہ عراق اور خراسان کے درمیان جو ایک جگہ ہے نا تبرستان، اسی سے قریب جیلان نامی جگہ میں یہ پیدا ہوئے تھے، وہیں کے رہنے والے تھے۔ جیلانی کہلا ہے یا گیلانی کہلے یا جیلانی کہلے، اسی کی طرف سے منسوب ہے۔ اچھا، ان کی جو قبر ہے اس کے طرف لوگ کہتے ہیں کہ چلو 11 قدم پھر پیچھے ہٹو۔ یہ بھی لوگ غلو کرتے ہیں کہ جب ان کی قبر سے مڑتے ہو تو پیٹھ اس کی قبر کی طرف نہ ہو، اس طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں۔ دیکھیے تعظیم اپنی جگہ ہے، تعظیم کا ایک دائرہ ہے، ایک حد محدود ہے، لیکن غلو کرنا، ان کے لیے مان لے کہ خصوصی نماز پڑھنا، صلاۃ غوثیہ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ خصوصی درود بھی بنا ہے، درود غوثیہ نام سے درود بھی بنا ہے پڑھنے کے لیے۔ دیکھیے اسلام نے اتنا کہا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اب دعا کرے آپ مسلمان ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اسلام نے کہا ہے دعا کرنے کے لیے، جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کے لیے ہم دعا کریں، لیکن یہ کہ آپ کسی کو وہ مقام اور رتبہ دیتے کہ جس پر وہ ہے ہی نہیں، یہ غلو نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ مان لے اس کو دستگیر سمجھا جاتا ہے، ان سے کیا کچھ نہیں طلب کیا جاتا، آپ کہیں
کیا کچھ نہیں طلب کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے بہت سارے لوگ اولاد میں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اولاد جب ہو جاتی ہے نا تو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیسے شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، کہ وہی ہے جس نے ایک نفس سے اس کی بیوی کو نکالا تاکہ اس سے انسان کیا ہے سکون حاصل کرے، یعنی بیوی بنایا۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بہ، کہ جب شوہر اپنی بیوی سے ملتا ہے، بستری کرتا ہے تو حمل ٹھہر جاتا ہے بیوی کو۔ حمل جب ہلکا ہوتا ہے تو وہ لے کر کے گھومتی پھرتی رہتی، جب حمل بوجھل ہو جاتا ہے تو پھر دونوں دعا کرنے لگتے ہیں۔ فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ اللہ رب العالمین دونوں دعا کرنے لگتے ہیں اللہ سے۔ جب حمل بوجھل ہو جاتا ہے یا قریب ولادت کے قریب ہو جاتا ہے تو دعا کرتے ہیں اللہ اخلاص کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اگر نیک اور صحیح سالم اگر بچہ دے دیا، اولاد دے دیا، تو ہم تمہارا شکر گزار بنیں گے، شکر گزاری کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، اللہ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العالمین صحیح تندرستی سے اس کو اولاد دے دیتا ہے، بیٹا یا بیٹی دے دیتا ہے، تو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے، شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ فلاں نے دیا ہے، یہ فلاں نے دیا ہے، اور فلاں نے دیا ہے۔ اب مالک کی منسوب بھی اسی کے طرف سے ہوتا ہے، اسی کے طرف اس بچہ کا نام لکھا یعنی منسوب کیا جاتا ہے، اس کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ علی بخش، پیر بخش، خواجہ بخش، یعنی پیر نے دیا ہے، خواجہ نے دیا ہے، نعوذ باللہ۔ دینے والی ذات اللہ کی میرے بھائی، اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے، اللہ کا شکر بجائیے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں نے دیا ہے، فلاں کا بخشا ہوا ہے، فلاں کا ہبہ کیا ہوا ہے، تو یہاں اولاد میں لوگ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف بھی بہت سارے لوگ نام ملا کر کے رکھتے ہیں، یا غلام بخش لکھتے ہیں، یا جہاں جس قبر کے پاس، جس مزار والے کے پاس جاتا وہاں جانے کے بعد اللہ اگر مان لے اس بیچ میں لکھا ہے اولاد دے دیتا ہے تو کہتا ہے کہ فلاں نے دیا ہے۔ میرے بھائی یہ شرک یہاں کرنے لگتے ہیں لوگ، اولاد میں شرک کرنے لگتے ہیں، اللہ کو سوچتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں بہت کچھ غلو کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اس کے نام سے یہ کچھ کرو، لوگ ان کے نام سے بکرا چھوڑتے ہیں، بکرا چھوڑتے ہیں ان کے نام سے، ان کے نام پر بکرا ذبح کرتے ہیں۔ اگر غیر اللہ کے نام پہ اگر چھوڑے ہیں تو کل بات آئی تھی وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام جس پر پکارا جائے یا غیر اللہ کے نام سے جس کو مشہور کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی یہ ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، یہ غوث اعظم ہے جس کا نعرہ لگایا جاتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نعرہ لگایا جاتا ہے۔ غوث میرے بھائی اللہ رب العالمین ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے استغاثہ کر رہے تھے؟ یعنی فریاد کو کون سنتا ہے؟ فریاد سننے والی ذات کون ہے؟ کس کی ذات ہے جو ہماری فریاد کو سنتی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فریاد کر رہے تھے جنگ بدر کے موقع سے، کس کو پکار رہے تھے؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغاثہ طلب کرتے، فریاد کرتے۔ انبیاء کی ذات کو لے لیں تو مان لیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات کی شخصیت کا آپ مان لیں کہ اعتبار کرتے ہیں یا ان کو مقام و رتبہ دیتے ہیں، تو آپ کو اتنا جان لینا چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں۔ سب سے پہلے تو مان لیں کہ انبیاء کی ذات جو کہ روئے زمین پر سب سے بہتر ہے، اس کے بعد انبیاء کے بعد صحابہ کی جماعت، صحابہ کو لے لیا۔ اب صرف 11ویں کے نام پر ہی فاتحہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کے نام پہ ہی یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ صحابہ نہیں ہے، صحابہ کی ذات پہ کیوں نہیں ہوتا یا صحابہ کے بارے میں کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ چونکہ یہ سب بدعتیوں نے پیدا کر لیا ہے، غلو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سب کو سنتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے موجود ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے موجود ہے۔ تو 11ویں کے نام پر یہ جو فاتحہ کیا جاتا ہے میرے بھائی، اس میں بہت ساری باتیں ہیں،
اس میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو فاتحہ جو پڑھا جاتا ہے، یہ فاتحہ کا وجود اسلام کے اندر نہیں ہے کہ آپ کھانے پہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں یا کل شریف پڑھیں یا درود شریف پڑھیں اور اس کھانے کو پھونکیں. ویسے آپ عمومی طور سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع فرمایا. اب کھانے پر فاتحہ پڑھ کر کے کیا ہے، پھونکا جاتا ہے. پڑھنے کی بات ہے، اب لوگ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا تو آپ نے جو چاہا پڑھا، اب اس میں برکت آ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو پڑھا، تو پڑھنے کے بعد کہیں نہیں موجود ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھا یا آپ نے کل پڑھا یا درود پڑھا. کیا پڑھا؟ آپ نے دعا کی، برکت کی دعا کی. بہت سارے مواقع سے کہ کھانا کم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دے دیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ معجزہ آپ کے لیے تھا، یہ معجزہ تھا. لیکن ہر آدمی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے لہٰذا ہم کھانے پہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو میرے بھائی یہ بھی بنیاد بات ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابہ کیوں نہیں کیے؟ صحابہ تو زیادہ سمجھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں آئیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا. صحابہ تو زیادہ سمجھدار تھے نا ہم سے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، دین کو لیا ہے. تو صحابہ نے یہ سمجھے تو وہ سب پھر کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو یہ جو فاتحہ پڑھنے پہ جو دلیل لوگ پیش کرتے ہیں یہ بھی بے بنیاد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ کہ اس کھانے کے اندر اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ یہ کھانا فلاں پیر کے نام سے ہے، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے وہ کھانا دے. ہاں یہاں ایک چیز میں بار بار بتاتا ہوں، دیکھیے ایک چیز ہے صدقات و خیرات. صدقات و خیرات سے اسلام نے روکا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا تسلسل رک جاتا ہے، عمل کا جو تسلسل ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے. الا من ثلاث، سوائے تین کے. تین کام ایسے ہیں کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا ہے. صدقہ جاریہ وہ اپنی زندگی میں کر کے گیا ہے، کوئی بھی کام جو چلتا رہے، مسجد بنوایا ہے، مدرسہ بنوایا ہے، روڈ بنوا دیا ہے، جب تک اسے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا. یا اس کے نام سے کوئی دوسرا آدمی کروا دے اس کے جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ میں، تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمی کام کر کے اگر گیا او علم ينتفع به، جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد اگر دعا کرتی ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو صدقہ کے ہم منکر نہیں ہیں. آپ مان لیں کہ کسی نام سے آپ صدقات و خیرات کرنا چاہتے ہیں، غریب اور مسکین کو کھلانا چاہتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے نہیں کھلائیے، آپ فلاں کے نام سے نہیں کھلائیے. لیکن یہ جو مخصوص کیا جاتا ہے کہ 11ویں کی شب کو ہی، ہر چاند کی 11ویں تاریخ کو آپ فاتحہ دلائیں اور نیاز دلوائیں اور فلاں کریں اور فلاں کے نام اس کا ثواب دے دیں. اگر کھانا اس کے نام سے، اگر اس کے نام پر اگر چڑھایا گیا یا اس کا نام لیا گیا اس پر، تو حرام ہے. ہاں اگر صرف فاتحہ پڑھتا ہے تو یہ فاتحہ پڑھنا یہ بدعت ہے، یہ کھانا حرام نہیں ہوگا، اس کھانا کو حرام نہیں کہا جائے گا. لیکن ایک آدمی کو اسے دور رہنا چاہیے، کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ کوئی اصل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے منع فرماتے تھے، ہر بدعت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے. اور آپ نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت یہ گمراہی ہے. لہذا کھانے وغیرہ پر فاتحہ پڑھنے کا جو یہ تسلسل لوگوں نے جاری کر لیا ہے کتاب و سنت کے اندر، اس کا وجود نہیں ہے. ہاں کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے آپ کھانا کھائیں. یہ کھانے پر پڑھنے کے سلسلے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ڈھونڈ لے، تلاش لے، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے پر اس طرح سے پڑھنے یا صحابہ سے پڑھنے کے سلسلے میں آپ کو دلائل نہیں ملیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے 11ویں شریف مناتے ہیں یا کرتے ہیں، وہ ہر مہینے کے جو چاند کی جو 11ویں تاریخ ہے نا، اس تاریخ کو لوگ کرتے ہیں. اور اس میں بہت سارا شرک بھی ہوتا ہے، لوگ شرک بھی کرتے ہیں. اگر شرک نہیں کرتے ہیں، صرف بدعت ہی کرتے ہیں، پھر بھی آدمی کو بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.